बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, का लाहौर जाती उमरा में PDM का अहम इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज़ मौजूद थी, मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास का हिस्सा बने। हुकूमत की तरफ से जो एक तासुर दिया जा रहा है कि PDM शायद टूट फूट का शिकार है, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से पीछे हट गई है, सेनेट इंतखाबात की तरफ जा रही है। इन तमाम बातों का जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PDM अब पहले से भी ज्यादा मजबूत है। कल के इस अहम इजलास के बाद मीडिया को क्या अहम फैसलों से मुतालिक आगाह किया है मौलाना फजलुर रहमान ने, वो सुनिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है, उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात मद्देनजर रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाए। तो कल अपोजिशन ज़्यादा जारहाना अंदाज में सामने आई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पहले तो PDM ने जोर दिया हुआ था कि जो मर्जी हो जाए इस्तीफे देंगे, इस्तीफों से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात इस्तीफों से चलती हुई ज़िमनी इलेक्शन तक कैसे पहुँच गई? पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम सेनेट के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो ये PDM की पॉलिसी में शिफ्ट कैसे आया, जिसको यू टर्न भी कह सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, यू टर्न से बहुत ज़्यादा मुतासर लोग जो हैं वो इसे यू टर्न जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि इस्तीफ़े देने की जो बात है वो इतने ज़ोर से इसलिए जारी थी कि ये समझा जा रहा था कि इस्तीफ़े देने से सेनेट का इलेक्शन रुक जाएगा और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर कल बड़े इत्मीनान के साथ और आर्गूमेंट्स के साथ जो है वो बात हुई और बाकायदा तमाम पार्टीज़ के जो लॉ नोइंग लोग हैं उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया और अक्सरियत का मौक़िफ़ ये था कि जो आइनी सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स का जो है वो हवाला दिया गया कि इस्तीफ़े देने के बावजूद जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बरकरार रहता है और इलेक्शन को जो है वो रोका नहीं जा सकता। तो फिर इसलिए जो जिस मकसद के हसूल के लिए इस्तीफे दिए जाने थे, जब वो मकसद इससे हासिल नहीं हो सकता था तो फिर इसलिए ये नहीं कहा गया कि इस्तीफे देने का ऑप्शन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। वो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसका वक्त जो है उसका तयन जो है वो जब सही वक्त समझा जाएगा तो रहबर कमेटी जो है वो फैसला राना साहब, मसला ये रहा है कि आप अपनी इस तहरीक के यानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब से बनी है, इसमें इस्तीफों का ऑप्शन एक ऐसे हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था जो पूरा सिस्टम डिरेल कर देंगे। आप भी कानूनदान हैं, आपकी पार्टी में भी कानूनदान हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से अगरचे बज़ाहिरन अलग नहीं था, लेकिन हम जैसे लोग बता रहे थे कि वो किस नहज पे सोच रही है। आपको नहीं लगता कि आपने तवक्कुआत पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दी इस्तीफ़ों की, और जब रियलिटी सामने आई तो आप अब उससे तासुर ये पैदा हो रहा है कि पीछे हट रहे हैं? देखें हबीब साहब, अगर आप कोई 2 हफ्ते पीछे जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान आपको मिलेगा कि वो तैयार थे सेक्रीफाइस करने को सिंध असम्बली। लेकिन मामला ये है कि सिंध असम्बली सेक्रीफाइस करने के बावजूद अगर वो मकसद हासिल ना हो जिस मकसद के लिए इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो फिर इस चीज़ को ऊपर गौर ना करना जो है, मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों की क़यादत जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हालात हाजरा से और पेश है उनसे लाइलम हो सकती है। राना साहब, साथ ही साथ लोग सवाल ये पूछते हैं कि चलें, जो आपने आईनी पोजीशन बताई ये तो बड़ी वाज़े है, आप भी इसको समझते हैं, आपके जो कानूनी मुशीरान हैं वो भी इसको समझते हैं कि आइन के अंदर
یہ استعفے دینے سے وہ کالج نہیں ٹوٹتا جو افیکٹولی الیکٹورل کالج ہے وہ نہیں ٹوٹتا, سینٹ کے الیکشنز بھی ہوں گے, گورنمنٹ بائی الیکشنز بھی اناؤنس کر سکتی ہے, گورنمنٹ کہیں نہیں جائے گی. لیکن جو ایک پریشر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کریٹ کر رہی تھی کہ 31 دسمبر کو ہم 3 لوگوں کی جیبوں میں, یعنی فضل الرحمان صاحب کی جیب میں, مریم صاحبہ کی, یا نون لیگ کی جو بھی جس کو بھی آپ پریزیڈنٹ کو کہہ لیں تو چلیں, شہباز شریف صاحب کی جیب میں یا مریم نواز صاحبہ کی جیب میں اور بلاول صاحب کی جیب میں, سب لوگوں کے استعفے موجود ہوں گے پارٹی کی کمٹمنٹ اس نیریٹو سے دکھانے کے لیے. جب یہ بات نہیں ہوئی یا جب یہ بات پوری طرح سامنے نہیں آئی اور نظر آیا کہ پارٹی کے ممبران نے استعفے نہیں دیے, تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ صرف یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں, آپ کی پارٹی کے اندر اس نیریٹو کے فالوورز بھی موجود نہیں تھے, یا کم از کم سارے لوگ اس کے فالوورز نہیں تھے. نہیں, یہ بہت ہی سازشی اور جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے. سب لوگوں نے استعفے جمع کروا دیے سر؟ میری پارٹی کے 100% لوگوں کے استعفے پنجاب اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. صرف پی ڈی ایم میں باقی پارٹیز اگر کوئی چاہے تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. اور 110% جو ہے وہ استعفے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس موجود ہیں. کل پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو کراچی سے ویڈیو لنک کے اوپر اس میٹنگ میں تھی, انہوں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پوری جو کمیٹی ہے, رہبر کمیٹی ہے, تمام سربراہوں کو اس بات کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین کے استعفے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اب اس سے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارا اس میں ہماری یہ دلیل ہے اور کانسٹیٹیوشن کی یہ آرٹیکلز ہیں. اگر ہم غلط سوچ رہے ہیں تو آپ ہماری توثیق کر دیں, اور اگر ہماری بات میں کوئی وزن ہے تو پھر آپ ہماری بات جو ہے وہ سنیں. اس کے بعد جو ہے وہ بات شروع ہوئی ہے اور کاؤنٹر آرگومنٹس ہوئے ہیں, لیکن ان کی دلیل جو ہے اس میں وزن پایا گیا. رانا صاحب, آپ نے جس طرح بالکل درست نشاندہی کی کہ آئین کے اندر, اور پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے شاید وہ یہی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, آئین کے مطابق حکومت کو چلنے یا گرانا یا اداروں کا تعین, اداروں کی پاورز کا تعین آئین کے مطابق چاہتے ہیں, آئین کی پاسداری آپ کا نیریٹو ہے. اب سر, جبکہ آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ استعفے دینے سے بھی حکومت نہیں گرے گی, آئین میں یہ بھی واضح ہے کہ لانگ مارچ سے بھی حکومت نہیں گرتی, دھرنے سے بھی حکومت نہیں گرتی, کم از کم آئین میں ایسی کوئی منشا نہیں ہے, تو پھر پی ڈی ایم کا جو آبجیکٹو ہے حکومت گرانے کا, اس کو آئینی طور پہ آپ کیسے اچیو کریں گے؟ جی دیکھیں, آپ بنیادی طور پہ ہماری بات جو ہے اس کے اوپر ذرا غور فرمائیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ الیکشن جو تھے یہ رگ تھے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو جعل سازی کے ساتھ اور مینوورنگ کے ساتھ اور دھاندلی کے ساتھ جو ہے وہ جتوایا گیا. لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ کنگ پارٹی میں شامل کروایا گیا, اور اس الیکشن میں عوام کی, لوگوں کی جو فری فیئر ول ہے, عوامی مینڈیٹ ہے, وہ اس حکومت کو حاصل نہیں ہے. یہ آپ کا اس موقف ہے. حکومت کو ہم چاہتے ہیں کہ عوامی پریشر کے تحت اس حکومت کو, اس سلیکٹڈ لائق ٹولے کو اس بات پہ مجبور کیا جائے آئینی طریقہ کیا ہے, عوام کے مطالبے کو تسلیم کرے اور استعفیٰ دے. سر آئینی طریقہ کیا ہے؟ یہ بات جی آئین میں یہ موجود ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دے کے مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ کال کر سکتا ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں. ہمارا یہی مطالبہ ہے اس وزیر اعظم سے بھی اور اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنانے والوں سے بھی کہ آپ جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف جو ہے اپنی اس پوزیشن کو ختم کریں اور فری اور فیئر الیکشن کروائیں, اور جس کو عوام مینڈیٹ دے بھلے انہیں کو دے, اور وہ جو ہے وہ رانا صاحب, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسمبلی میں آپ موجود ہیں گزشتہ 2.5 سال سے, اس کے بعد اس اسمبلی میں آپ نے وزیر اعظم کا, آپ کی پارٹی نے الیکشن لڑا, اسی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ الگ الگ, آپ دونوں پارٹیوں نے صدارت کا کینڈیڈیٹ دیا. سینٹ کے چیئرمین کو آپ نے ہٹانے کی کوشش کی, اس دستور ساز ادارے کو مانتے ہوئے, اور تبھی آپ نے یہ کام کیا, آپ سے قانون سازی آپ نے کی اسی ادارے میں بیٹھ کے.
اب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن 2018 کا فری اینڈ فیئر نہیں تھا، چلیے ہم اس کو فار دا آرگومنٹ مان لیتے ہیں، کیا وہ کچھ ایسے شواہد، کچھ ایسی گواہیاں، کچھ ایسے ثبوت آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں جو 2018 میں تو آپ کے پاس نہیں تھے، لیکن اب وہ ثبوت آ گئے ہیں جن کی بنیاد پر اب آپ اس تحریک کو لے کے چل پڑے؟ اور کیا عدالت جائیں گے ان ثبوتوں کے ساتھ؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی حد تک تو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو کوشش بھی کرتی ہیں تو پھر ان کو بھی مثال بنا دیا جاتا ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کو مثال بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو 2018 کا الیکشن ہے اس کے رگ ہونے، اس کے عوامی مینڈیٹ کو اور ووٹ کو جو ہے وہ یعنی مسلنے اور اس کے ووٹ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی شواہد جو ہیں وہ تو زبانیں زد عام ہیں۔ آپ یہ جنوبی پنجاب دیکھیں، یہ آپ کراچی دیکھیں، یعنی کہاں کہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ تو اتنے قصے کہانیاں ہیں کہ عام آدمی جو ایک لے مین جو سڑک پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سودا سلب بیچ کے جو ہے وہ گزارا کرتا ہے اور اسے کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں، اس سے بھی پوچھے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا، یہ سلیکٹڈ کا بھی بتائے گا، اس کو سلیکٹ کرنے والوں کا اور کروانے والوں کا۔ تو رانا صاحب یہ تو یعنی ایسی چیز ہے کہ یہ تو زبان خلق ہے اور ایسی زبان خلق ہے جو نکارہ خدا ہے۔ تو رانا صاحب ایک بات بتائیے گا، کل مولانا فضل الرحمان نے، اور آپ بھی اس میں موجود تھے، مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا مارچ پنڈی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ پنڈی کی طرف مارچ کا کہنا ظاہر ہے اس کا ایک اشارہ بالکل واضح ہے، تو کیا پی ایم ایل این ایسے کسی مارچ کا حصہ بنے گی؟ اور کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے یہ ڈسکشن کی کہ اس طرح کا مارچ لے کے ہم پنڈی جائیں گے؟ جب مولانا فضل الرحمان نے ان پوائنٹس کو جو ہے وہ نیٹ کر کے پڑھ کے سنایا میٹنگ میں کہ یہ باہر جا کے فیصلے کے طور پہ یہ چیزیں اناؤنس کی جائیں گی 1 2 3 4، اس وقت بھی پیپلز پارٹی موجود تھی، اس وقت نہ صرف پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی وفد موجود تھا بلکہ سامنے ویڈیو لنک پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب بھی اور یہ پنڈی والا نقطہ تھا موجود تھے، جی بالکل، اور اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ موجود تھے، اور جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو اور کس طرح کی جو ہے وہ اتفاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بالکل ان کے اتفاق رائے سے یہ بات جو ہے وہ طے ہوئی۔ صحیح، مطلب پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو اس بات پر متفق ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے یا پھر جائے راولپنڈی کی طرف، اس کی سبھی حمایت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب، جو بات رانا ثناءاللہ صاحب ابھی کر رہے ہیں، کل مولانا فضل الرحمان نے کی، کیا اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر اسٹیبلشمنٹ، ایک منتخب حکومت، آئینی حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی قانونی طور پر نہ تو کوئی لفظ ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، اور نہ ہی ایسے کسی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے۔ اگر کسی ادارے کو آپ کہیں کہ وہ حکومت کو گرا دے تو ایسے شخص کو جو کوشش کرے گا حکومت گرانے کی، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اس سے پہلے جب وہ ایسا کر گزرے گا تو بالکل اسی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوگا جیسا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا، اور جسٹس وقار سیٹھ مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، کہ انہوں نے اتنا سخت فیصلہ لکھ دیا ہے الحمدللہ کہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے وہ فیصلہ انشاءاللہ آگے آنے والے لوگوں کے جو طالع آزما ہے، جس کسی کے دماغ میں اس طرح کا خناس بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس فیصلے کو اس کے سامنے بھی لائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو کہیں، اور بالخصوص مسلح افواج کو کہیں کہ جناب آپ حکومت گرا دیں، تو یہ تو نہایت ہی تاریخ اس ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اصغر خان مرحوم جب انہوں نے 1977 کی تحریک چلی تو انہوں نے خط لکھا
اور وہ خط جو تھا سائیکلو سٹائل کروا کے وہ فوج کی مختلف یونٹوں میں بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ قانونی حکم مانیں اور آپ جو ہے آپ کی آئینی ذمہ داریاں ہیں. تو اس طرح بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد نہ تاریخ نے معاف کیا نہ پاکستان کے لوگوں نے اصغر خان صاحب کو معاف کیا, اور ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ ایک سیٹ بھی وہ اپنی پارٹی سے نہیں لے سکے. تو لہٰذا یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے اور انشاءاللہ عزیز ہمارے پاکستان میں بھی ایسا کوئی ادارہ حرکت نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اسی طرح کنسسٹنٹلی آگے بڑھ پائے گی؟ آپ کو یاد ہوگا میں اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بار بار کہتا رہا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا معیار الگ ہے کامیابی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ ہے, وہ ڈیفرنٹ انداز میں سوچے گی اور پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان ڈیفرنٹ انداز میں سوچیں گے. تو اب وہ سوچ کا فرق واضح ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے یا پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافی آراء ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی. ایسا نہیں ہے. اچھا, پی ڈی ایم آج بھی اس حکومت کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے, اور وہ تھریٹ جب تک یہ حکومت اپنی پرفارمنس امپروو نہیں کرے گی اس وقت تک یہ تھریٹ قائم رہے گی. آپ دیکھیے اوریجنلی بات اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی تھی, لیکن ختم کہاں ہو رہی ہے؟ اس حکومت کی پرفارمنس پہ, نہ اہلی نالائکی نکمے پن پہ. مطلب جی آپ نے پرائسز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, آپ کی گورننس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ایل این جی آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے, بجلی کو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے, آپ بجٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. تو یہ سارے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ سے. پہنچی کہاں؟ اس کی گورننس کی لیکن جس طرح سے پی ڈی ایم تاریخیں آگے کرتی جا رہی ہے, پھر تو حکومت کا بنتا ہے نہیں یہ کہنا کہ جناب ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں. میں پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس سے جب میری کوئی بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے بار بار یہ پوچھا کہ تاریخیں آپ نے کیوں, آپ بار بار کیوں تاریخیں اناؤنس کرتے ہیں؟ سیاست میں تاریخیں نہیں دی جاتی. سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں تاریخیں کانسٹیٹیوشنل ہیں. فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا, فلاں الیکشن کروائے گا, یہی کانسٹیٹیوشن ہے. فلاں تاریخ کو فلاں ریٹائر ہو جائے گا. بس آپ کو ان تاریخوں کے اندر رہ کے پولیٹکس کرنی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں 31 جنوری 32 جنوری 34 جنوری 36 جنوری, آپ اس کا مطلب ہے یو آر گوئنگ نو ویئر. تو آج جو پی ڈی ایم کے بارے میں جو کمزوری کا تاثر ابھر رہا ہے وہ کیوں ابھر رہا ہے؟ آپ نے تاریخیں دی تھی اور آپ نے جو ترکش کے آخری تیر تھے وہ نکال کے سامنے رکھ دیے تھے. تو اب جب حکومت نے اپنا نیریٹو ان کے مقابلے میں 20 ستمبر کے فوراً بعد حکومت وہ کھلائی ہوئی تھی, ایسا لگ رہا تھا لرز رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ نے سارے تیر نکال کے سارے کارڈ سامنے رکھ دیے اور تاریخیں بتا دیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ گورنمنٹ کو اپنا رسپانس ٹیلر کرنے میں اسے مدد مل گئی, اسے موقع مل گیا. اور اب آپ کا جو حکومت کا رسپانس ہے پھر وہ کیا بنا؟ اچھا جی کر دیں استعفے, اچھا جی ہم الیکشن کروائیں گے, اچھا جی نہ آئیں سینٹ میں, اچھا جی یہ کریں, اچھا جی وہ کریں. آپ دیکھیں انہوں نے ایک اپنا نیریٹو جو ہے وہ بھی کہ انہوں نے پہلے آیا, انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کاغذ کا ہے, اس نے تھوڑی دیر بعد نیچے آ جانا. حکومت پر تھریٹ ابھی بھی قائم ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کس سے کریں؟ مطلب عمران خان کو تو وہ مانتے ہی نہیں نا, پیپلز یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی نہیں مانتے. دیکھیے 2-3 باتیں تھوڑی سی میرا ہلکا سا اختلاف ہے حبیب صاحب سے. سب سے پہلے تو جو تاریخ بتائی گئی اصغر خان صاحب والی, اگر وہ تاریخ پوری طرح بتائی جائے تو اس میں صرف اصغر خان صاحب کے زمرے یہ کام نہیں آتا. پوری 90 کی دہائی میں کم از کم 2 دفعہ تو نواز شریف صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے کی کوشش کی اور 2 دفعہ کامیاب ہوئے. کوشش 2 سے زیادہ دفعہ کی. حبیب صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر کے مڈ ٹرم گورنمنٹس گرا دیتے ہیں ان کو تاریخ اچھی طرح یاد نہیں رکھتی. تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ نام ہے وہ نواز شریف صاحب کا آنا چاہیے, کیونکہ وہ 2 دفعہ سکسیسفلی یہ کام کر چکے ہیں 90 کی دہائی کے اندر. کاکڑ فارمولا ہو یا اس سے پہلے کی بات ہو, محترمہ نے بھی کیا تھا, لیکن محترمہ کا سپریم کورٹ کے ساتھ اس کے اندر سے آپ ایک کو ایگزیمٹ کر دیں. اگر آپ ان کو دونوں بھی کر دیں تو کم از کم 2 دفعہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کام کر چکی ہیں. تو یہ کلیم کرنا کہ تاریخ انہیں بڑی اچھی طرح یاد نہیں رکھتی, تو میرا خیال ہے کہ اس فہرست میں پھر ہمیں نواز شریف صاحب اور محترمہ کو شامل رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. حکومت کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے, حکومت کی تنقید اپنی جگہ, لیکن یہ بات کرنی کہ پی ڈی ایم
آج بھی اسی طرح کا ایک پورٹنٹ فورس ہے جس طرح کی اب سے کچھ عرصہ پہلے نظر آتی تھی, تو یہ بات درست نہیں. میں 2-3 باتیں میرے خیال میں واضح ہونی چاہیے. ایک یہ کہ تمام لوگوں نے, حبیب صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا آن دا ریکارڈ جو بھی بیان ہو, تمام لوگوں نے ابھی تک استعفے جمع نہیں کروائے. ہمارے سامنے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ نام اس میں گھوم رہے ہیں, 1-2 ویڈیوز بھی ہیں نون لیگ کے اپنے, رانا ثناء تو دکھانے کے لیے بھی تیار ہے, اپنے لوگوں کی ویڈیوز ہیں. پیپلز پارٹی نے تو بالکل ہی نہیں کرائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں سے بھی جو ان کے لوائلسٹ ہیں, صرف وہ دیکھیں جو جماعت علماء اسلام ہے, فکرے کی وہ لوگ بھی کلیریفیکیشن رہی ہے ضروری ہے. جماعت تو. ان تینوں جماعتوں کی قیادت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 100% استعفے موجود ہیں. استعفے, جی ان کا دعویٰ یہ ہے, ان کا دعویٰ پہلے بھی یہ تھا کہ ہم 31 تاریخ کو جمع کرا دیں گے. ان کا دعویٰ مولانا انہوں تینوں جماعتوں کی قیادت میں سے کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ پچھلے اکتوبر میں کہ دسمبر میں حکومت گر جائے گی. پھر انہی تینوں جماعتوں کی قیادت کا دعویٰ تھا پچھلے دسمبر میں کہ مارچ میں حکومت گر جائے گی. پھر ان کا دعویٰ تھا کہ سپٹمبر میں حکومت گر جائے گی. پھر ان کا دعویٰ تھا کہ 31 دسمبر کو ہماری جیبوں میں استعفے ہوں گے. پھر ان کا دعویٰ تھا کہ 1 جنوری کو ہم استعفے جمع کروا دیں گے. پھر ان کا دعویٰ تھا کہ جنوری کے اندر ہم ایک لانگ مارچ شروع کر دیں گے. دعووں کے اوپر پی ڈی ایم کی دعوے تو پی ڈی ایم کے بڑے زبردست ہیں, لیکن دعووں کے اوپر یہ اپوزیشن نہیں چل رانا رہی. ثناء اللہ استعفے دکھانے کو تیار ہیں ساتھ. اوہو, تو پی ڈی ایم کے استعفے دکھائیں نا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ دکھائیں کیا, پیش کر دیں. دکھانے کا اس میں کیا ہے مطلب؟ میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ایک بندوق ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا, مطلب یہ بھائی آپ نے سیاست کو ایک اس نہج پہ لے گئے جس نہج پہ آئین اجازت نہیں دیتا. آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ فیصلے کروائیں گے, آپ نے کہا ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ نے کہا ہم اس عدالت کو, آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پوری طرح نہیں مانتے, آپ نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے, آپ نے کہا حکومت ہوتی کون ہے, آپ نے کہا یہ پارلیمان کیا ہوتا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, ان سے ہم سڑکوں پہ فیصلے کریں گے. پھر جب سڑکوں کے اوپر فیصلے کرنے کا لوگوں نے پوچھا کہ بھائی جان آئین کے اندر اس کی کہاں گنجائش ہے, تو آپ نے کہا نہیں ایکچولی وہ تو ہم تو ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, استعفے بھی ہماری جیب میں ہے, میں دکھا دوں گا, پھر بعد میں نہ کہنا میں دکھا دوں گا, ابھی ڈر جاؤ کہ میں دکھا دوں گا. بھائی اس طرح اپوزیشنز نہیں چلتی. یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے. کوئی جا کے بتائے, پیپلز پارٹی کو تو خیر پتہ ہے, کوئی جا کے بتائے نون لیگ کو, فضل الرحمان صاحب کو, کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں پہ 3 اخباروں میں من پسند سرخیاں لگتی تھیں اور وہی تاریخ کا حصہ تھیں. اب لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے, الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے, سوشل میڈیا آزاد ہے, لوگوں کا ذہن آزاد ہے, وہ ان بھلیکوں کے اندر نہیں پڑ رہے. بہرحال بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان 2020 کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ مشکلات ختم ہوں گی اور ترقی کا سال ہوگا. 2020 معیشت کے حوالے سے کیسا رہا اور آنے والا سال کیسا ہوگا, جو کہ آ چکا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 2019 میں عوام نے جو معاشی مشکلات دیکھیں, جب 2020 آنے والا تھا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب 2020 بہت سی خوشحالی لے کر آئے گا, کامیابی اور ترقی کا سال ہوگا. وزیر اعظم 2020 کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے, وہ دیکھیے ذرا. 2019 کا سال تھا, مشکل سال تھا, خسارے تھے, ان کو پورا زور لگا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے اور سٹیبل کرنا تھا اپنی اکانومی کو. 2020 ہوگا, وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. 2020 ایک اس ملک کا آگے بڑھنے کا وقت ہے, ایک خوشحالی کا وقت ہے, اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی. جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا. یہ جو 2020 ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں پیدا کریں پاکستان میں, اپنی انڈسٹری چلوائیں, آسانیاں پیدا کریں. بڑا مشکل 2019-2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے گا. 2020 میں عوام کو وہ تبدیلی تو نظر نہیں آئی جو نظر آنی چاہیے تھی, کیونکہ کورونا ایک ایسی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آیا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی معیشت کو اچھا خاصا متاثر کیا. لیکن وہ حکومت جو سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزر رہی تھی, کیا اب وہ 2021 میں ڈیلیور کرنے کی پوزیشن پر ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے معاشی لحاظ سے 2021 کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں, وہ دیکھیے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے. جو ہمارا تجربہ ہوا ہے, ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا چیلنج فیس کرنے کے لیے. ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ٹیک آف کر گئی ہے, سیمنٹ کی سیلز آج اٹھ گئی ہیں, گاڑیاں بک رہی ہیں, موٹر سائیکل, یعنی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے. ہم زیتون کا پورا ایک انقلاب لانے لگے ہیں پاکستان میں.
करंट अकाउंट हबीब साहब सरप्लस में है, दरामदाद बरामदाद में इजाफा हो रहा है, मईशत के अशारे दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे कि खुशखबरी सुना रहे हैं, मुआशी लिहाज से कैसा रहेगा ये साल? देखिए, जहाँ तक तो 2020 का ताल्लुक है उसी के असरात हमें अब 2021 में आने हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक ख़त्म होता है। तो गोया हम इस वक्त अपने फाइनेंशियल ईयर के निस्फ में बैठे हैं। और अगर हम निस्फ को हम ज़रा पीछे नज़र डाल के देखें और वज़ीर आज़म के दावों को देखें या हुकूमत के दावों को देखें तो वो उसमें आपको कुछ दिलचस्प सूरत हाल नज़र आती है। मसलन अगर आप देखें कि इस दफ़ा आपका जो टारगेट है तकरीबन 5,000 अरब आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, 4,963 अरब रुपए का आपका ये इनफैक्ट आपका टैक्स टारगेट है। अगर आप इसको ग्राउंड पे देखें तो अब तक आपने 2.2 ट्रिलियन इकट्ठे कर लिए, यानी 2200 अरब रुपए रफली आपने इकट्ठे कर लिए, और ये अगेन को बनते हैं 44% ऑफ द टारगेट। यानी आप अभी भी पीछे हैं 6%, आपको यहाँ पर 50% कर लेना चाहिए था, अभी आपको आगे जाना है। उसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद इसको ज़रा खोल के देखें तो आपको पता चलता है कि आपने जितना टैक्स इकट्ठा किया दरअसल ये इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स इकट्ठा किया। मजबूरी तौर पर जो टैक्स में बड़ा जंप आ रहा है वो इंपोर्ट स्टेज पे है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स इकट्ठा करने के जो दावे बड़े बड़े किए थे वो आज तक भी पूरे नहीं हुए। जो आपने इलेक्शन से पहले तकरीरें की थी, ये 90 दिन और ये FBR और यूं, तो आपको याद है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अब तक इस फ्रंट पे उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। उसके बाद आ जाए जी, आज बड़ा शोर मच रहा है कि जनाब हमने बड़ी इंपोर्ट बढ़ा दी। अच्छा जी, कितनी बढ़ाई आपने इंपोर्ट, कितनी हो गई? अच्छा जी, वो पिछले वो जो वैसे आमतौर पर 1 अरब 90 करोड़ होती थी, अब 2 अरब रुपए से ज्यादा, 2 अरब डॉलर से ज्यादा। भाई कोरोना की वजह से खुश हो रहे होंगे ना। अब आप इसके ऊपर जो पंजाबी का लफ्ज है 2 हरफी एक मुरक्कब है जिसके आखिर में मुंह आता है, तो आप वो क्या करें? मतलब आप इसके ऊपर बगलें बजा रहे हैं। और आपको ये भी याद नहीं है कि आपने जब हुकूमत ली थी तो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा थी। पिछले साल जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो डिप हुई, किसकी नालायकी की वजह से? और आपकी नालायकी की वजह से। दरअसल पाकिस्तानी मुईशत और पाकिस्तान का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह नालायकी के उस शौक से बाहर आ रहा है जो इस हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल से मुसलसल इकोनॉमी के नाम पे लगाया हुआ है। ठीक हो। अच्छा, अब जो लोग अपने जोर के ऊपर उन्हें नजर आ रहा है कि भाई इससे कुछ नहीं, इस हुकूमत से कुछ नहीं होने वाला, और जिन बेड़ियों में जिन वो कहते हैं वो वारिस शाह कहते हैं, जिन बेड़ियां तो लुड्डन माम डुबना होना था मुकद्दर। अच्छा। भाई बात ये है, ये जो आपके हफीज शेख साहब हैं, ये जो रजा बाकिर साहब हैं, ये आप इनसे घर का बजट नहीं बनवा सकते। सही हो गया। और आपने पूरे पाकिस्तान की मुईशत इनके सुपुर्द की हुई है। तो पूरा साल तो हम आप ये आपको खुशियां किस बात की मना रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, क्यों हुआ आपको भी बता दूं, उसकी वजह कि भाई कर्जों में जो रियायतें मिली हैं आपको, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव चला गया। और भाई कल को ये कर्जे देने हैं, ठीक है, इस मोहलत से फायदा उठाएं। ठीक है। लेकिन बहरहाल अगेन आप तवक्को किससे कर रहे हैं? मतलब हफीज शेख से, रजा बाकिर से। अब छोड़ने पर क्या है? मैं एक हकीकत तो हबीब साहब ने सामने रख दी है कि हम इस वक्त अपने माशी इस साल के दरमियान में खड़े हैं, लेकिन इमरान खान 2021 के हवाले से बहुत पर उम्मीद है। देखिए, हबीब साहब का एनालिसिस थोड़ा सा अनफेयर है। मैं गुजारिश करूं, वो कैसे? इस वजह से कि पिछले साल जब आप इस टाइम पीरियड पे खड़े थे तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि 2020 के अंदर किस तरह की बर्बादी आएगी, किस तरह की कोरोना की वजह से किस तरह इकोनॉमी स्लम्प करेंगी। पिछले साल जितने लोगों की जो इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस थी दिसंबर में सारी दुनिया के अंदर, वो तमाम इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस फरवरी तक जाते जाते खत्म हो चुकी थी। अगर आप कंपेयर करें कि कोरोना से निकलते हुए इकोनॉमीज कौन सी सबसे बेहतर रिकवर कर रही हैं, तो जो टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है। न्यूजीलैंड मौजूद है क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली रिकवर कर लिया है। कुछ सब सहारा अफ्रीका जहां के ऊपर रिकवरीज पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान टॉप 5 के अंदर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हबीब साहब ने जो रजा बाकिर साहब पे और हफीज शेख साहब पे बात की, मैं उसकी कोई काउंटर दलील नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन इसी शो में अब से 4 हफ्ते पहले हमने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े चेंबर ऑफ इकोनॉमीज को हमने बुलाया, उनके सुदूर को हमने बुलाया। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद और कराची,
ان میں سے کوئی شخص پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا, بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی شخص تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان دا پاسٹ. ان چاروں نے متفقہ طور کے اوپر کہا, حبیب صاحب کے سوال کے جواب میں متفقہ طور کے اوپر کہا کہ اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے لیے ایز آف بزنس بہتر ہوئی ہے, ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, ہمیں مزید کام مل رہا ہے. کنسٹرکشن کی انہوں نے اگزامپل دی, دیگر ایکسپورٹ کی ایگزامپلز بھی دی. اسی کرونا کے ٹائم پیریڈ کے اندر سیالکوٹ کی انڈسٹری نے ایک نئی ایئر لائن لانچ کی اور اپنی ایکسپورٹس کو تقریباً 60-70% بڑھایا. یہ کہنا کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے, پاکستان کی اکانومی کیوں ریباؤنڈ کی ہے, بڑا اس پہ بغلیں بجاتے ہیں نا سب لوگ, ٹھیک ہے, کیوں ریباؤنڈ کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بیسیکلی این انٹرنل اکانومی ہے, صحیح, اور ہم نے چونکہ لاک ڈاؤن نہیں کیا وچ واز گڈ, ٹھیک ہے, تو ہماری اکانومی انٹرنیشنل سلمپ آیا ہے, تو اتنا سا کریڈٹ کس آدمی کو جاتا ہے؟ عمران خان. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن اگر ٹیک ہوئی ہے تو عمران خان کی. تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شہر اقتدار میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. پولیس اہلکاروں نے ایک طالب علم کو اس لیے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا کہ وہ اس کے رکنے پر رکا نہیں. حبیب صاحب, صرف اتنی سی معمولی بات پر کہ آپ کی تلخ کلامی ہو گئی, ایک شخص رکا نہیں, آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ایک ویپن کو استعمال کرتے ہوئے کس کی زندگی. سب سے پہلے تو یہ شیخ رشید صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے, جب ٹرین کے حادثے ہوئے انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا, اب بھی ہم ریزائن نہیں مانگتے ان سے کیونکہ پتہ کہ وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ ان کے زیر کمان پولیس ہے جس نے یہ حرکت کی. نمبر 2, ہماری جو پولیس ہے اس نے اس کے اندر ایک سیریس پرابلم ہے. پولیس کا آپ کو پتا آفیشیل موقف کیا ہے کہ ہم نے سائیڈ پہ گولیاں ماری, یعنی اگر ان کا نشانہ اتنا خراب ہے کہ پوری کی پوری گاڑی ایک سائیڈ سے گولیاں لگی ہوئی ہیں, اس کے سامنے بھی گولیاں لگی ہیں, اور ٹائر کو گولیاں, شاید ٹائر کو بھی ایک آدھ لگ گئی ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں جو میں پاکستان کے بارے میں بار بار عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نالائکی کے بحران میں ڈوبتے جا رہے ہیں. ہم نالائکی کا گرداب ہمیں نیچے سے نیچے لے کے جاتا جا رہا ہے. ہمارے اساتذہ, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارا فیوچر, ہمارے پولیس کے نوجوان, یہ دیکھ لیں نا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, یہ جو ساہیوال میں جو کچھ ہوا تھا, یہ ساری انکمپٹنس کی نشانیاں ہیں. کوئی اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ میں اس نالائکی کے گرداب سے اس قوم کو نکالنے کی کوشش. اس واقعے کو بھی پچھلے واقعات کی طرح بھلا دیا جائے گا؟ دیکھیے, جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے, جتنا بھی اس کے اوپر ماتم کیا جائے, لان تان کی جائے, تبرہ کیا جائے, وہ کم ہے. اگر ہم نے ماڈل ٹاؤن کے اندر یا سائیوال کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان لوگوں کو سزائیں دی ہوتی, اگر ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا, ہماری جوڈیشل پروسیس چل رہا ہوتا, 5-5, 7-7 کیسز ماڈل ٹاؤن کے بائی دی وے ابھی تک چل رہے ہیں, اب اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں, آج تک اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. ساہیوال کے انسیڈنٹس کو اب میرے خیال ہے 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلا. جب تک ہمارا جسٹس ڈیلیوری سسٹم ریاست کے ان افسران کو سزا نہیں دے گا کسی ایک کیس میں, 2 میں, 3 میں, تب تک ریاست کے اداروں کو پتا ہوگا کہ ہم جو بھی اس طرح کا واقعہ کر لیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا. وہ ماڈل ٹاؤن دے نال کی ہو گیا سی یا ساہیوال دے نال کی ہو گیا سی. جب تک ہمارا جوڈیشل سسٹم اس کے اندر سزا نہیں دے گا تب تک یہ معاملہ ایسے چلتا ہے. معاف کیجئے گا, جتنے نالائق گولیاں مارنے والے ہیں اتنے ہی نالائق اس کے تفتیش کار ہوں گے, اور اتنے ہی خیر چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.